तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह होता है। सल्जूकों और बाज़ंतीनियों के दरमियान एक जंग दिखाई जाती है। दोनों ग्रोह मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सल्जूकों की तरफ से अल परसलान लड़ने के लिए आगे आते हैं और फिर अल परसलान अपना तारुफ करवाते हुए कहते हैं, मैं गौजों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला और किन्क कबीले से ताल्लुक रखने वाले चागी साहब का बेटा और तगरल गाजी का भतीजा हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने खरासान के इलाके को फतह किया और नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, तो मैं मोहम्मद अल परसलान तुमसे लड़ने के लिए इस मैदान जंग में मौजूद हूँ। अगर किसी सिपा सलार में हिम्मत है तो आओ और मेरा मुकाबला करो। नाजरीन, आखिरकार इस जंग की वजह क्या होती है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आज से 1 महीने पहले सल्जूकी सुल्तान तगरुल साहब जैसे ही अपने महल में तशरीफ ले आते हैं तो चारों तरफ नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं और तमाम लोग शहनशाह के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। देखते ही देखते शहनशाह भी शान शौकत के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। तमाम लोग शहनशाह को सलाम कहते हैं और शहनशाह सलाम का जवाब देने के बाद लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी बेसब्री से उस शहजादे का नाम जानना चाहते हैं जिसे मैं अपना वारिस बनाना चाहता हूँ। और फिर सुल्तान तगरुल अपने ख्वाजा को करीब बुलाकर कहते हैं, फौरी तौर पर एक शाही दीवान का आगाज किया जाए। वहां पर तमाम वज़रा जमा हो जाएंगे और फिर मैं मशावरत करने के बाद तमाम लोगों के सामने अपने वारिस का नाम बता दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी वक्त खाना जंगी शुरू हो सकती है। लिहाजा मैं अनातोलिया के मामलात संभालने से पहले अपना वारिस बनाकर जाना चाहता हूँ। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि किन्हीं कबीले की रवायात का एक मंजर दिखाया जाता है कि चागरी साहब के दोनों बेटे यानी कि सुलेमान और मोहम्मद अल परसलान घोड़े पर सवार होते हैं। इस खेल का मकसद अपनी ताकत का मुजाहिरा करना होता है, ताकत के साथ साथ फुर्ती, अक्लमंदी। लिहाजा चागरी साहब के दोनों बेटे यानी कि सुलेमान और मोहम्मद अल परसलान अपने अपने घोड़े पर सवार होकर एक भेड़ का बच्चा हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं। चागरी साहब के साथ उनका वजीर उस्ताद हसन भी मौजूद होते हैं। और फिर जैसे ही चागरी साहब हाथ का इशारा करते हैं तो खेल का आगाज हो जाता है और फिर उनके दोनों बेटे भेड़ को उठाने के लिए आपस में झपटना शुरू हो जाते हैं। उन दोनों बेटों के साथ उनके चचाजाद भाई भी मौजूद होते हैं जो कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहिरा कर रहे होते हैं और जो हर चीज में बेहतरीन साबित होगा। उम्मीद है कि उसे ही नया सुल्तान बना दिया जाएगा। एक तरफ खेल अपने जोरों शोर के साथ जारी हो जाता है तो दूसरी तरफ चागरी साहब हसन से पूछते हैं कि आपकी नज़र में मोहम्मद अल परसलान को सुल्तान बनना चाहिए या फिर मोहम्मद सुलेमान को। हसन मुस्कुराते हुए जवाबन कहता है, जनाब, आपके दोनों बेटे ही बहुत बहादुर हैं, दोनों की कलाइयाँ बहुत मजबूत हैं और दरिया दिल हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है मोहम्मद अल परसलान अपने भाई से थोड़ा मुख्तलिफ है। उसमें आपकी और आपके बाबा जान की झलक नजर आती है। चागरी साहब ये सुनकर समझ जाते हैं कि हसन के बात करने का असल मकसद ये है, अगर किसी को सुल्तान के लिए नामजद होना चाहिए तो वो सुलेमान शाह नहीं बल्कि मोहम्मद अल परसलान होगा, क्योंकि मोहम्मद अल परसलान में एक सुल्तान बनने की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। ये सुनते ही चागरी साहब भी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और वो दिल ही दिल में सोचते हैं, मेरी अपनी ख्वाहिश भी यही है कि मेरा बेटा मोहम्मद अल परसलान ही अगला सुल्तान बने। जैसा मैं किनक कबीले का सरदार हूँ और मेरा भाई तगरुल जो कि हमारी सल्जूकी सल्तनत का शहनशाह है, वो मेरे बेटों में से किसी एक बेटे का नाम सुल्तान की हैसियत से नामजद करने वाला है। एक तरफ दोनों भाइयों में भेड़ के बच्चे को लेकर चीना झपटी शुरू हो जाती है तो इसी दौरान सुलेमान शाह जो कि शादीशुदा होता है, उसकी बीवी हैरत से अपने शौहर की तरफ देख रही होती है और दिल ही दिल में दुआ कर रही होती है, काश कि ये खेल मेरा शौहर जीत जाए। खेल जीतते ही मेरे शौहर की शोहरत में मजीद इजाफा हो जाएगा। चूंकि ये ईद का त्यौहार होता है लिहाजा तमाम लोग जमा होकर इसी खेल और तफरी में मसरूफ होते हैं। और फिर चागरी साहब किन्नक कबीले के वजीर से पूछते हैं, आग बलगे साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वो मुस्कुराकर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई भाई से लड़े और आपका भाई तगरुल आप से लड़े, क्योंकि सल्तनत की जंग बड़ी अजीब व गरीब होती है कि कौन कुर्सी पर बैठना चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भाइयों के दरमियान इत्तफाक रहे और इसी तरह आपके दोनों बेटों के दरमियान कोई लड़ाई ना हो और उनमें से एक सुल्तान बन जाए। लेकिन जैसे ही उन दोनों में से एक सुल्तान बना दिया जाएगा तो हम मुकम्मल वफादारी के साथ उनकी इताअत करेंगे। और फिर जैसे ही तमाम लोगों की नजरें जीतने वाले इंसान पर होती हैं तो वो देखते हैं कि मोहम्मद अल परसलान ने अपने भाई सुलेमान शाह को हरा दिया है और वो जीतने में कामयाब हो गए। हारते ही मोहम्मद सुलेमान जमीन पर गिर जाता है तो मोहम्मद अल परसलान भागकर अपने भाई के पास जाता है और हाथ बढ़ाकर उसे उठाते हुए कहता है, मेरा इरादा आपको गिराने का नहीं था, ये तो सिर्फ एक खेल था। ये सुनकर दोनों भाई मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और फिर मोहम्मद सुलेमान अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ते हुए हवा में बुलंद करते हुए कहता है, तो आज की जीत मोहम्मद अल परसलान के नाम होती है। तमाम कबीले वाले खुश होकर तालियां बजाते हैं। लेकिन मोहम्मद सुलेमान की बीवी दिल ही दिल में जलना और कुड़ना शुरू हो जाती है और वो सोचती है कि आज भी मेरा शौहर नहीं जीता। जागीर साहब जो कि बीमार होते हैं लेकिन वो हिम्मत करके अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं।
حسن ان کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن چاغری صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوں۔ اور پھر چاغری صاحب اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں تم دونوں میں سے کوئی بھی جیتے، لیکن مجھے اپنے دونوں بیٹوں پر ہی فخر ہے۔ تم شیر کی طرح بہادر ہو اور تم میں بہت اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نظر بد سے بچائے، چاہے کوئی بھی سلطان بنے، لیکن اپنے بھائیوں کو مت بھولنا۔ اور پھر تمام قبیلے والے اور دونوں بیٹے اپنے والد صاحب کے حق میں بہت سی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ دوسری طرف تغرل صاحب دیوان کا آغاز کر دیتے ہیں اور تمام وزراء مشاورت کے لیے سلطان کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سلطان اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان فانی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اچھے اعمال کر جاتے ہیں تو آپ کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اس سلطنت کو اچھے طریقے سے چلاتے ہیں اور منصفانہ عدالت قائم کرتے ہیں تو پھر ہمارا نام باقی رہ جائے گا۔ تو میری بات کرنے کا مقصد اپنے وارث کو چننا ہے، لہٰذا میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے نئے جانشین کا نام بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ محمد تغرل نئے بننے والے سلطان کا نام بتاتے، اسی دوران ایک وزیر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن میں ایک بہت ہی بری خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ بازنطینیوں نے ہمارے سرحدی علاقوں پر بسنے والے قبائل پر حملہ کیا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بوڑھوں اور خواتین کو بھی ذبح کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگ بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور محمد تغرل صاحب پریشانی کے عالم میں اپنی کرسی سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، وہ بہت ہی بزدل لوگ ہیں، وہ چھپ کر ہم لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو میدان جنگ میں آ کر ہمارا مقابلہ کریں اور ہمارے شیر جوانوں کے ساتھ لڑیں۔ خواتین اور بچوں پر ظلم و ستم کرنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ میں سلجوقی سلطان محمد تغرل آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میں معصوموں کے بہائے جانے والے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب نہ لے لوں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ دوسری طرف بازنطینیوں کے قلعے جس کا نام آنی قلعہ ہوتا ہے اس کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے۔ گورنر کا بیٹا یانس بڑے فخر کے ساتھ ایک ترک کو گرفتار کرنے کے بعد قلعے میں لے آتا ہے۔ گورنر اپنے بیٹے یانس سے پوچھتا ہے کہ یہ وحشی انسان کون ہے؟ یانس بڑے تکبر والے لہجے میں کہتا ہے یہ وہی ترک انسان ہے جس نے باقی ترک قبائل کو ہمارے خلاف اکسایا تھا، میں اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ اور پھر گورنر اپنے پاس کھڑے ایک سپاہ سالار سے کہتا ہے یہ آنی کا علاقہ ہے، تم اس علاقے میں نئے نئے آئے ہو اور جیسے کہ تم واسپو کاران علاقے سے آئے ہو، لیکن یہ آنی کا علاقہ ہے، یہاں کا گورنر میں ہوں، یہ تمہارے جارجیا علاقے جیسا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ قسطنطنیہ میں حالات کیسے ہیں، وہاں پر ترکوں کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے، لیکن اس علاقے میں ترکوں کے ساتھ کیسے لڑنا ہے میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اور پھر گورنر اپنے بیٹے سے کہتا ہے اس کا سر قلم کر دو، ویسے بھی تم یہی کرنے والے تھے۔ اور ترک قیدی چلا چلا کر کہتا ہے میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتا، اور وہ یانس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور کر لو، اس سے بہتر ہے کہ تم میرا سر قلم کر دو۔ یہ سنتے ہی یانس زور زور سے کہکا لگاتا ہے اور پھر وہ اس ترک کا سر قلم کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سلطان تغرل جو کہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے خواجہ سے کہتے ہیں میں اناطولیہ کی مہم پر جانے سے پہلے 3 بہادر جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں جن کا تعلق کنی قبیلے سے ہوگا۔ ایک چھوٹا وزیر جس کا نام کندوری ہوتا ہے، جو کہ شکل سے دکھنے میں مکروہ اور مکار نظر آتا ہے، وہ سلطان سے کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اناطولیہ کی مہم پر جانے سے پہلے آپ کو اپنے جانشین کا نام نامزد کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگلا سلطان کون ہوگا۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا، پہلے مجھے اناطولیہ کے معاملات نپٹانے ہیں، اس کے فوری بعد میں نئے سلطان کا نام نامزد کروا دوں گا۔ اور پھر سلطان کے خواجہ صاحب ان سے کہتے ہیں آپ اناطولیہ کی مہم پر لے جانے کے لیے کون سے شہزادوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ اور پھر سلطان کہتے ہیں مرو قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک جوان جس کا نام حسن ہے، جو کہ موسیٰ یبگو کا بیٹا ہے، یوسف ینال کا بیٹا اربس خان، اور اس کے بعد میرا بھتیجا جو کہ چاغری قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے محمد الپرسلان۔ یعنی سلجوقی سلطان کی نظر میں بھی محمد الپرسلان کی قدر و قیمت سلیمان سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اناطولیہ کی مہم پر حسن اور اربس خان کے ساتھ محمد الپرسلان کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ خواجہ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا سلطان محمد الپرسلان بنے، لیکن چھوٹا وزیر کندوری یہ چاہتا ہے کہ اگلا سلطان محمد سلیمان بنے، کیونکہ کندوری غدار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سلجوقوں کا آنے والا سلطان بہت ہی کمزور ہو تاکہ بازنطینیوں کے ساتھ مل کر ان کی ریاست کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ دوسری طرف چاغری صاحب کے قبیلے میں ان کی بیٹی شہوار خاتون غزنی کے امیر بوزان کے ساتھ اپنے بابا کے قبیلے میں پہنچ جاتی ہیں۔ تمام قبیلے والے شہوار خاتون اور امیر بوزان کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پھر شہوار خاتون کا بیٹا اپنے نانا جان کو دیکھ کر بھاگتا ہوا ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ چاغری صاحب اپنے نواسے مسعود کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، اور پھر مسعود باری باری اپنے دونوں ماموں یعنی کہ سلیمان اور محمد الپرسلان سے گلے ملتا ہے
اور پھر سلام دعا کرنے کے بعد چاغری صاحب اپنی بیٹی شہوار خاتون سے کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے شوہر جو کہ غزنی کے سلطان محدودو ہیں وہ بیمار ہیں۔ شہوار خاتون یہ سن کر پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اسی وجہ سے میں یہاں پر امیر بوزان کے ساتھ آئی ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ میں صرف اس مشکل گھڑی میں امیر بوزان پر ہی بھروسہ کر سکتی ہوں۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات پر مشاورت کرنی ہے، لہٰذا ہم خیمے میں چل کر بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امیر بوزان کی بہن جو کہ محمد سلیمان شہزادے کی بیوی ہوتی ہیں، وہ اپنے بھائی سے کہتی ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ ہماری ملاقات اتنی جلد ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس بار آپ ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم خبر لے کر آئے ہیں۔ امیر بوزان سن کر کہتا ہے، بالکل اہم خبر لایا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا شوہر محمد سلیمان آنے والے وقت کا سلطان بن جائے۔ میں جانتا ہوں کہ محمد الپرسلان کے چاروں طرف چرچے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر تمہارے شوہر کو پسند کرتا ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا شوہر سلطان بن جائے اور تم ملکہ۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران محمد سلطان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کے سلطان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سنتا ہی امیر بوزان دنگ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، اور یوں ان دونوں کے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، محمد سلیمان اپنے چھوٹے بھائی محمد الپرسلان سے نفرت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کا سلطان بن جائے۔ اسے کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ محمد الپرسلان میرا بھائی ہے، لیکن جہاں تک سلطان بننے کی بات ہے تو محمد تغرل کے بعد نیا سلطان مجھے ہی بننا چاہیے، اور یہ سب کچھ امیر بوزان کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک غدار ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی بہن کے شوہر محمد سلیمان کو سلطان بنانے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ امیر بوزان کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے ہی محمد سلیمان کے ذہن میں یہ الٹی سیدھی باتیں ڈالی ہوتی ہیں کہ تمہارا چھوٹا بھائی محمد الپرسلان سلطان بننے کے لائق نہیں ہے۔ اگر کسی کو سلطان ہونا چاہیے تو وہ تم ہو، اور جب سے تم چھوٹے ہو تو تبھی سے میں تمہیں سلطان سمجھتا چلا آ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی تم سے کروائی تھی تاکہ وہ ایک طاقتور خاتون بن جائے۔ محمد سلیمان یہ چکنی چپڑی باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور یوں وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر امیر بوزان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ امیر بوزان محمد سلیمان سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم حال ہی میں اس کھیل میں اپنے بھائی سے ہار چکے ہو، لیکن اگر تمہارے پاس عقل کی زیادتی ہے تو تم اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے سلطان بن سکتے ہو۔ بالآخر محمد سلیمان مکمل طور پر امیر بوزان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف گورنر پادری سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پادری صلیبی لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ سپہ سالار بھی ہوتا ہے، اور پھر گورنر پادری سے کہتا ہے، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ حال ہی میں میرے بیٹے نے ایک ترک کا سر قلم کیا ہے، اور بہت سے ترک قبائل جو کہ ہمارے سرحدی علاقوں پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ شہنشاہ کو یہ جان کر بہت خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ شہنشاہ کی نظر میں ہم لوگ امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر آباد ہونے والے ترکوں کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے۔ یعنی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا باپ اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ اسی دوران یہ تمام باتیں گورنر کی بھتیجی بھی سن رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے چچا جان سے کہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ شہنشاہ نے قسطنطنیہ سے ہمارے معاملات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے 2 افراد کو بھیجا ہے، ایک جنرل دوکاس اور دوسرا اس کا ساتھی۔ جہاں تک میں نے قسطنطنیہ میں جنرل دوکاس کے بارے میں سنا ہے، وہ بہت ہی سخت انسان ہے، اور وہ شہنشاہ کا سب سے قریبی ساتھی بھی ہے۔ یعنی یہ سن کر کہتا ہے، تو ہم تو ویسے بھی ترکوں کے خلاف ہیں، شہنشاہ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرے گا؟ بلکہ شہنشاہ کو تو چاہیے کہ ترکوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر بھیجے، اور وہ بھی جنرل دوکاس کی قیادت میں۔ گورنر کی بھتیجی یہ سن کر کہتی ہے، یہ تو وقت آنے پر ہی معلوم ہوگا کہ وہ 2 افراد ہماری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا حالات کو مزید بگاڑنے کے لیے، اور ویسے بھی اگر وہ دونوں ہمارے خلاف جانے کی کوشش کریں گے تو ہم ان دونوں کو بلی کا بکرا بنا کر استعمال کریں گے۔ گورنر یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے، یہاں پر موجود کسی بھی انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سلجوقوں کے درمیان میرے ایک جاسوس موجود ہے جو سلجوقوں کے اٹھائے جانے والے ہر ایک قدم کے بارے میں مجھے پہلے ہی سے بتا دیتا ہے۔ دوسری طرف کنک قبیلے میں چاغری صاحب اپنی بیٹی شہوار خاتون سے پوچھتے ہیں، تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ شہوار خاتون اپنے بابا کو بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، اور غزنی میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے کسی شہزادے کو نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ بغاوت شروع ہو جائے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا مسعود ابھی تو بہت چھوٹا ہے، وہ سلطان بننے کے قابل نہیں ہے۔ محمد الپرسلان اپنی بہن کو سہارا دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ کے بھائی زندہ ہیں تو کوئی بھی غزنی میں شاہی خاندان کے خلاف بغاوت نہیں کر پائے گا۔ یہ سن کر شہوار خاتون تھوڑی مطمئن ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ محمد سلیمان کی بیوی جو کہ امیر بوزان کی بہن ہوتی ہے، وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ غزنی کے امیر ہیں اور غزنی کے سلطان کی طبیعت بھی خراب ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں،
شہوار خاتون اس گھٹیا قبیلے سے نکل کر غزنی کے سلطان کی بیوی بن گئی، اور میں جو کہ تمہاری بہن ہوں، میری شادی محمد سلیمان سے کروا دی گئی، اور میں اس کیچڑ والے قبیلے میں پھنس کر رہ گئی ہوں۔ کیا میں کبھی ملکہ نہیں بن پاؤں گی؟ امیر بازان یہ سن کر مسکراتا اور کہتا ہے، کیوں نہیں، میں یہ سب کچھ تمہاری خاطر ہی تو کر رہا ہوں۔ جیسے ہی محمد سلیمان سلطان بن جائے گا تو تم اس کی ملکہ بن جاؤ گی۔ سلیمان کی بیوی یہ سن کر کہتی ہے، جہاں تک آپ نے محمد الپرسلان کے بارے میں سنا ہے تو واقعی ذہین اور طاقتور انسان ہے، یہاں تک کہ قبیلے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اگلا سلطان محمد الپرسلان ہی بنے گا۔ جب میرا شوہر ایک کھیل میں اس سے نہیں جیت سکتا تو وہ سلطان کیسے بنے گا؟ کوئی بھی شخص یہ سن کر خوش نہیں ہوگا کہ محمد سلیمان اگلا سلطان بننے والا ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر محمد الپرسلان کا نام سن کر سکون اور مسکراہٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ چاغری صاحب اور محمد تغرل کا بھی یہی خیال ہے کہ اگلا سلطان محمد الپرسلان کو بننا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ امیر بوزان کچھ کہہ پاتا، اسی دوران قبیلے میں نگاڑے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ خبر سننے کے لیے اپنے اپنے خیموں سے باہر آ جاتے ہیں، اور پھر سلطان کا بھیجا گیا سفیر ایک شاہی خط نکال کر چاغری صاحب اور ان کے بیٹوں کے سامنے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں سلطان محمد تغرل یہ اعلان کرتا ہوں، میں اناطولیہ کی مہم پر جانے سے پہلے 3 افراد کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ پہلا شخص حسن، دوسرا شخص اربسکان اور تیسرا، اور جیسے ہی تیسرے شخص کا نام بولا جانے والا ہوتا ہے محمد الپرسلان پرسکون ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگلا سلطان وہی بننے والا ہے۔ محمد تغرل اور چاغری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگلا سلطان محمد الپرسلان بنے، لیکن یہ کیا کہ سفیر محمد الپرسلان کی بجائے محمد سلیمان کا نام لے دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور محمد سلیمان کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا کہ محمد الپرسلان کے نام کی بجائے میرا نام کیسے آ گیا، اور اپنا نام سنتے ہی محمد سلیمان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ محمد سلیمان کی بیوی اور امیر بوزان بھی حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ جیسے ہی حسن اور اربسکان اپنا نام سنتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ تیسرا نام محمد الپرسلان کا لیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، محمد الپرسلان کے نام کی بجائے محمد سلیمان کا نام کیوں لیا گیا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب سلطان محمد تغرل محمد الپرسلان کا نام لیتے ہیں تو کندوری آگے بڑھ کر کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو محمد الپرسلان کی بجائے محمد سلیمان کا نام لکھوانا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ محمد الپرسلان کو سلطان کے لیے نامزد کروانا چاہتے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے مشورے پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اناطولیہ کی مہم پر جانے سے پہلے آپ ایک بہادر نوجوان سلطنت کی حفاظت کی خاطر اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں۔ سلطان یہ سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے خواجہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے۔ خواجہ جواباً کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا ہر فیصلہ کندوری کے مخالف ہوتا ہے، لیکن پہلی بار میں کندوری صاحب کے فیصلے سے سہمت ہوں۔ میں ان پر یقین تو نہیں رکھتا، لیکن ان کی بات میں دم ہے کہ سلطنت کی حفاظت کی خاطر محمد الپرسلان کو پیچھے چھوڑا جائے، تو لہٰذا سلطان محمد تغرل کے فیصلے کے پیچھے یہی حکمت ہوتی ہے کہ اناطولیہ کی مہم پر حسن، اربسکان اور محمد سلیمان ہمارے ساتھ چلیں اور سلطنت کی حفاظت محمد الپرسلان کے ذمہ لگا دی جائے۔ بالآخر قبیلے میں موجود تمام لوگ بہت ہی حیران پریشان ہوتے ہیں کہ اچانک فیصلہ کیسے بدل دیا گیا، اور پھر محمد الپرسلان آگے بڑھ کر اپنے بھائی سے کہتا ہے، آپ کو جہاد مبارک ہو۔ سلیمان اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ بہت اداس ہے، اور وہ اپنے بھائی کو ہمت دیتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ کئی سالوں سے آپ اس موقع کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اگلی بار آپ میرے ساتھ جائیں گے، اس بار جہاد کرنے کی باری میری ہے۔ اور یہ سنتے ہی محمد الپرسلان اپنے ساتھیوں کو خیر آباد کہتے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان مزید آگے بڑھتے ہیں تو وہ درخت کے پاس بیٹھ کر اپنے تیروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران قبیلے کی ایک بڑی خاتون ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے بیٹے، میں جانتی ہوں کہ تم اناطولیہ کی مہم پر جانا چاہتے تھے اور کفار سے لڑنا چاہتے تھے، لیکن نام تمہارے بھائی کا آ گیا۔ اور پھر محمد الپرسلان اپنے اس خواب کو یاد کرتے ہیں جب ان کی عمر 8 سال تھی اور بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا ماحول ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں، اور ان کے دستے مبارک میں ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے۔ چونکہ چاروں طرف جنگ کا سماں ہوتا ہے اور تلواروں سے لڑا جا رہا ہوتا ہے، تو محمد الپرسلان جو کہ بچہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آگے کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اچانک حضرت علی اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہوں، جس طرح میں نے جھنڈا تھاما تھا اسی طرح تم اس پودے کو تھامو گے اور بند دروازوں کو کھولو گے۔ اسی دوران بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ یہ سارا خواب اپنی والدہ کو سناتا ہے، جو کہ روزمرہ کی طرح اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے۔ محمد الپرسلان کی والدہ جب یہ سارا خواب سنتی ہے تو اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے کہتی ہیں، یہ تو بہت ہی مبارک خواب ہے۔
मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही जल्द बड़े हो जाने के बाद जंग लड़ोगे और बहुत सी नई फतूहात के बाद शहरों के दरवाजे खोलोगे। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान किनक कबीले पर बाज़ंतीनी हमला कर देते हैं और वहां पर मौजूद बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को मारना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान आकनी अम्मा, जो कि कबीले की सबसे बड़ी खातून होती हैं, वो भी अपने बेटे के साथ कबीले में मौजूद होती हैं। इसी लड़ाई के दौरान उनका बेटा भी शहीद हो जाता है और वो अपने बेटे की लाश को पकड़े रो रही होती हैं। मोहम्मद अल परसलान, जो कि इस वक्त बच्चे होते हैं, वो ये सारा मंजर देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं। और फिर जैसे एक सलीबी सिपाही मोहम्मद अल परसलान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मोहम्मद अल परसलान की वालदा अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। मोहम्मद अल परसलान जब ये मंजर देखते हैं कि उनकी वालदा शदीद जख्मी हो चुकी हैं, तो वो भागकर अपनी वालदा के पास जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मोहम्मद अल परसलान को गुस्सा आ जाता है, तो एक तीर कमान निकाल कर एक घुड़सवार के कमर पर तीर मारते हैं। घुड़सवार अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है, तो वो तीर उसके सर से टकरा जाता है और फिर वो घूर कर उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। और फिर चारों तरफ शोर मचना शुरू हो जाता है कि बाज़ंतीनियों भागो, सल्जूकी सिपाही आ रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, मोहम्मद अल परसलान अपने बचपन को याद करते हैं और उस बूढ़ी खातून से कहते हैं, उस जंग के दौरान आपने अपने बेटे को खो दिया और मैंने अपनी वालदा को, और कई सालों से ये आग मेरे सीने में जल रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वालदा का बदला लेने के साथ साथ आपके बेटे का भी बदला लूँ। आकनी अम्मा ये सुनकर कहती हैं, तुम्हारी आग जल्दी ठंडी हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारा भाई एनातोलिया की महम से वापस आ जाएगा, तो कुफार के साथ मुकाबला करने के लिए तुम्हें भी मौका मिलेगा। फिलहाल अभी तुम्हें सब्र करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जिस गवर्नर के सर पर मोहम्मद अल परसलान ने तीर मारा होता है, वो आनी किले का गवर्नर ही होता है। और फिर गवर्नर यानीस से कहता है, फौरी तौर पर एक खत तैयार करके मेरे जासूस तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो हमें बताए कि अगला कदम क्या उठाया जाने वाला है। क्योंकि अभी जो मुझे खत मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक सुल्तान मोहम्मद तगरुल अपने 3 शहजादों के साथ एनातोलिया की मुहिम पर जाने वाला है। तो दूसरी तरफ चागरी साहब भी अपने सफीर से कहते हैं कि खत लिखो और ये खत एक भाई की हैसियत से सुल्तान तक पहुंचा दिया जाए। मोहम्मद सुलेमान अपनी बीवी से कहता है, सुल्तान ने मोहम्मद अल परसलान की बजाय मुझे चुना है। एनातोलिया में मैं उनके साथ जाऊंगा और मुझे जानकर बेहद खुशी हुई कि अभी तक वारिस का नाम नामजद नहीं हुआ है। ये एक अच्छी अलामत है, इस मामले में कोई खैर हो सकती है। खातून ये सुनकर कहती है, हर कोई जानता है कि मोहम्मद अल परसलान ही नया सुल्तान बनने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अभी तक नामजद नहीं हुआ, लेकिन हर जगह उसी के चर्चे हैं। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान एक सिपाही उस खेमे में दाखिल हो जाता है और वो चागरी साहब का खत उनके बेटे सुलेमान को पकड़ाते हुए कहता है, ये खत हरगिज नहीं भूलना, ये खत आपने मोहम्मद तगरुल तक ज़ाती तौर पर पहुंचाना है। दूसरी तरफ शहजादा हसन अपने खेमे में मौजूद अपनी बीवी से बातचीत कर रहा होता है। उनके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है और उनकी बीवी हामला होती है। और फिर वो अपने शौहर हसन से कहती है, आपकी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप एक मुबारक जहाद पर तो जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें और हमारे बच्चे की पैदाइश आप देख सकें और उसका नाम रखें। हसन ये सुनकर जज्बाती हो जाता है और कहता है, इंशाअल्लाह ताला मैं जैसे ही जहाज से वापस आऊँगा तो मैं गाजी बनकर लौटूंगा। अपने दुश्मनों का सर कलम करने के बाद इसी खुशी में मैं अपने पैदा होने वाले बेटे या बेटी का नाम रखूंगा। दूसरी तरफ गवर्नर की भतीजी, जो कि अपनी इबादत में मशगूल होती है और वह दुआ मांग रही होती है, अगर हम जवाल का शिकार हो जाएं तो हमें सरजमीन से उठा लेना, हमेशा हमारी मदद करना। और जैसे कि हम शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो असल में सल्तनत की मलका मैं बनूंगी। यहाँ पर हुक्मरानी करने की असल हकदार मैं हूँ, ना कि मेरे चचा। मेरे चचा ये समझते हैं कि मैं उनका साथ दे रही हूँ, लेकिन मैं तो अपने तख्त पर बैठना चाहती हूँ। जी हाँ नाजरीन, जहाँ सल्जूकों के दरमियान गद्दार दिखाए जाते हैं और अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम दिखाया जाता है, इसी तरह सलीबियों के दरमियान भी खाना जंगी और एक दूसरे के खिलाफ मनसूबाबंदी दिखाई जाती है। और फिर इसी दौरान बाज़ंतीनी शहजादी एवं दूकिया के वालिद साहब वहां पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो अपनी बेटी को देखते हैं कि वो दुआ मांग रही हैं, तो वो अपनी बेटी से कहता है, तुम हमेशा की तरह हमारे खानदानी नस्ब के बारे में दुआ मांग रही होगी कि हमें किसी तरीके से ये तख्त मिल जाए। हम इसी के हकदार थे। अगर मैं गलती ना करता और सही वक्त पर बाज़ंतीनी सल्तनत संभाल लेता, तो तुम मेरी गलतियों का खमियाजा ना भुगत रही होती। यानी हम दोनों आनी किले में होने की बजाय कुस्तुनतुनिया पर राज कर रहे होते। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही वहां पर आता है और वह शहजादी एबा दोकिया से कहता है, आपको हमारे गवर्नर ने बुलाया है क्योंकि बहुत ही जल्द जनरल दोकास और उसका साथी किले में हम लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाएंगे। और फिर सलीबी गवर्नर का मंजर दिखाया जाता है, वो किस तरह परेशान होता है और अपने बेटे यानिस से कहता है, तुगरल के बारे में खबर आ चुकी है, वह बहुत ही जल्द हमारे सरहदी इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा।
اگر یہاں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور شہنشاہ تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ ہم ہار گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کرسی میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران شہزادی ایودوکیا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے چچا سے کہتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال جنرل دوکاس کو یہاں پر آنے دو، تبھی ہم جان پائیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے۔ اگر وہ ہمارے خلاف جانے کی کوشش کریں گے تو ہم شہنشاہ کے بھیجے گئے آدمیوں کو شہنشاہ کے خلاف ورگلانے کی کوشش کریں گے یا انہیں غدار کے طور پر سامنے لے آئیں گے۔ شہنشاہ کو چاہیے کہ وہ قسطنطنیہ کے معاملات کو سنبھالے اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ یہاں کے گورنر تو آپ ہیں۔ یہ سنتے ہی گورنر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بھتیجی کو شاباشی دیتا ہے۔ اگر ہم ترکوں کے خلاف جنگ میں جیت جاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی شہنشاہ کی کامیابی ہوگی اور وہ ہماری کامیابی میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر ہم ہار جاتے ہیں تو اس کا سارا الزام شہنشاہ کے آدمیوں پر ڈال دیں گے، یعنی کہ جنرل دوکاس اور اس کے ساتھی پر۔ ناظرین، دوسری طرف کنک قبیلے میں چاغری صاحب اپنے بیٹے محمد سلیمان کو الوداع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی کلائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مضبوط ہو اور آپ کا دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا حق حلال کرتے ہیں، اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اور پھر محمد الپرسلان اپنے بھائی سلیمان کو الوداع کرتے ہوئے گلے لگاتے ہیں اور بہت سی دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کو فتح نصیب ہو، اگلی بار میں بھی کفار سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جاؤں گا۔ اور پھر محمد الپرسلان اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں جس میں اربس خان اور حسن بھی ہوتا ہے، اور پھر حسن جانے سے پہلے اپنی بیوی سے ملتا ہے اور کہتا ہے اگر کبھی بھی میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو میرے بچے کا خیال رکھنا۔ ناظرین، دوسری طرف آنی قلعے میں یعنی سیبوں کو لٹکا کر دور سے چاقو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ دور سے خنجر چلا کر ترکوں کو شہید کر سکے، لیکن کوئی بھی چاقو نشانے پر نہیں لگ پاتا۔ ایودوکیا چھت پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور مسکراتی ہے کہ یعنی صرف باتوں کا شعر ہے لیکن اسے لڑنے کا اچھا طریقہ نہیں آتا اور نہ ہی اس کی نشانے بازی اچھی ہے۔ اسی دوران جنرل دوکاس اور اس کا ساتھی اس قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور جنرل دوکاس کا ساتھی دور سے خنجر مار کر ان سیبوں کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ یانس اور ایودوکیا یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ اتنا بہترین نشانہ کس نے لگایا۔ اور پھر جنرل دوکاس ایودوکیا کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو ایودوکیا بھی سمجھ جاتی ہے کہ جنرل اور اس کا ساتھی ہماری سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی جنرل دوکاس اور اس کا ساتھی دیوجن مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو اپنا تعارف کروانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ یانس سے کہتے ہیں میرا نام جنرل دوکاس ہے اور یہ میرا ساتھی دیوجن ہے جس نے ابھی ابھی یہ نشانہ لگا کر سیبوں کو زمین پر گرایا ہے۔ یہ سنتے ہی یانس کو غصہ تو آتا ہے کہ دیوجن مقابلے میں اس سے جیت گیا، لیکن وہ مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ لوگوں کو اپنے قلعے میں خوش آمدید کہتا ہوں، میں یہاں کے گورنر کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی دیوجن شہزادی ایودوکیا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور شہزادی دیوجن سے متاثر ہو جاتی ہے، اور اسی دوران گورنر بھی اپنے قلعے سے باہر آ جاتا ہے اور ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہتا ہے میں تو بڑی بے صبری سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ شہنشاہ اور قسطنطنیہ کے کیا حالات ہیں، لہٰذا آؤ میں نے آپ لوگوں کے لیے بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے، اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی دیوجن اور جنرل دوکاس آگے بڑھتے ہیں تو دیوجن دوکاس سے کہتا ہے شہزادی ایودوکیا تو بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی تھی لیکن کہانیوں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت۔ دوسری طرف محمد سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزید آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران صلیبی گورنر کے بھیجے ہوئے کچھ سپاہی گھات لگا کر پہلے ہی اس راستے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک اچھا موقع دیکھ کر محمد سلیمان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ ہوتے ہی محمد سلیمان اور اس کے ساتھی چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بازنطینی سپاہی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بازنطینی سپاہی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ محمد سلیمان کے ساتھی اربس خان اور حسن جو کہ اصل میں محمد الپرسلان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ محمد سلیمان کی جان بچانے کے لیے اپنی ڈھالیں آگے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جیسے ہی دشمنوں کی طرف سے حملہ تیز ہو جاتا ہے تو 1 سے 2 سلجوقی سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ حسن چلا چلا کر محمد سلیمان سے کہتا ہے میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ہم اس راستے سے نہیں آئیں گے لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ محمد سلیمان نے سن کر کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حسن چلا چلا کر کہتا ہے میرے بھائی اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں لڑنا ہوگا، اور پھر وہ ہمت کر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف تغرل صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے میں اپنے بھتیجوں کو نامزد کرنے والا تھا۔ جب وہ دونوں پیدا ہوئے تھے تو میں اسی دن سے ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ نے بھی والدہ کی طرح ان سے محبت کی اور ہمیشہ اپنے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا۔ سلطان کی بیوی یہ سن کر غمزدہ ہو جاتی اور کہتی ہے مجھے معاف کیجیے گا کہ میں آپ کو اولاد نہ دے سکی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں محمد سلیمان اور محمد الپرسلان سے کتنی محبت کرتی ہوں، یہاں تک کہ آپ کے بھائیوں کی پیدا ہونے والی ہر اولاد سے۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں ہماری زندگی تو گزر چکی ہے،
اب تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بھتیجے صحیح سلامت اس محل میں آ جائیں۔ دوسری طرف لڑائی جو کہ زور و شور سے جاری ہوتی ہے، اور پھر جیسے ہی لڑتے لڑتے حسن زمین پر گر جاتا ہے تو ایک بازنطینی سپاہی اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے۔ اسی دوران محمد الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور دور سے تیر چلا چلا کر دشمنوں کو جہنم حاصل کر دیتے ہیں، اور پھر باقی بچنے والے سپاہیوں کے ساتھ وہ تلوار کے ذریعے لڑتے ہیں۔ بلاخر تھوڑی دیر لڑائی لڑنے کے بعد محمد الپرسلان اور اس کے ساتھی اس لڑائی میں فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ محمد سلیمان اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اگر آپ اس جگہ پر نہ پہنچتے تو شاید حسن کے ساتھ ساتھ آج میں بھی شہید ہو جاتا۔ لیکن آپ کو اس جگہ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ پہلے ہی سے جانتے تھے کہ گھات لگا کر ہم لوگوں پر حملہ کیا جائے گا؟ محمد الپرسلان سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں محل چل کر بات چیت کرتے ہیں۔ محمد تغرل جو کہ محل میں بڑی بے صبری کے ساتھ اپنے شہزادوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہے، ابھی تک تو ان تینوں کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران وہ تمام شہزادے اس محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ محمد تغرل صاحب اور ان کی بیوی آنے والے شہزادوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سلطان کی نظر حسن پر پڑتی ہے کہ وہ زخمی ہے تو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے فوری طور پر اسے طبی کمرے میں لے جاؤ اور اس کا علاج شروع کرواؤ۔ اور پھر وہ پریشان ہو کر اپنے بھتیجوں سے پوچھتے ہیں یہ سب کیا ہوا؟ محمد الپرسلان آگے بڑھ کر سلطان سے کہتے ہیں راستے پر ہم لوگوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اس حملے سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی حملے کے دوران ہم نے ایک سپاہی کو زندہ بھی پکڑا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ سپاہی سلطان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو سلطان اس سے کچھ سوالات کے جوابات پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سپاہی اپنا منہ نہیں کھولتا۔ تو محمد الپرسلان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اس کے منہ کھلوانے کا طریقہ میں جانتا ہوں، اسے زندان میں بھیج دیا جائے۔ اور پھر تغرل صاحب حیرانگی سے محمد الپرسلان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں آپ نے اپنے بھائیوں کی جان تو بچائی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پہلے ہی سے گھات کی جگہ کے بارے میں معلوم تھا؟ اگر معلوم تھا تو آپ نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ سنتے ہی محمد الپرسلان مسکراتے ہیں اور اپنے بھائی محمد سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اس خط کی وجہ سے، یہ وہی خط ہے جو میرے بابا نے آپ کے لیے لکھا تھا، اور اس خط کو لانے والے محمد سلیمان تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ محل جانے کی خوشی میں میرے بھائی محمد سلیمان اس خط کو بھول گئے جو کہ میرے بابا نے آپ کے لیے بھجوایا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ذاتی طور پر یہ خط آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر میں جیسے ہی اس خط کو لے کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائیوں پر حملہ ہو گیا، اور اسی طرح میں نے ان کی جان بچائی۔ یہ سنتے ہی محمد سلیمان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح محمد الپرسلان نے اس کی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اس بھول جانے والے خط کو محل میں واپس پہنچا دیا۔ اور پھر زندان کا وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب اس سپاہی کو پکڑنے کے بعد سچ جاننے کے لیے تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سپاہی اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اسی دوران الپرسلان بھی اس زندان میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان دشمنوں کے سپاہی کا معائنہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو گنگا ہے اور اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ کچھ نہیں بول سکتا۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب سچائی کے بارے میں کیسے پتہ لگائیں گے، کیونکہ یہ شخص تو گنگا ہے اور اپنے مالک کے بارے میں ہمیں نہیں بتائے گا۔ الپرسلان بھی پریشان ہو کر سوچ و بچار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران الپرسلان کی نظر دشمنوں کے تیروں پر پڑتی ہے، وہ اس تیر کا معائنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تیر کی لکڑی کو توڑنے کے بعد سونگتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے ہمارے دشمنوں نے جس تیر کا استعمال کیا ہے وہ کس لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ ایک طرف سلطان تغرل محمد سلیمان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، راستے پر جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا تھا وہ کون ہو سکتے ہیں؟ سلیمان اور وزیر کندوری کا باہمی مشورہ کرنے کے بعد یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ حملہ بازنطینی لوگوں نے کروایا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم حملہ کرنے سے پہلے ہی ڈر جائیں اور بازنطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نہ پہنچ پائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں اناتولیہ کی مہم سے روکنا چاہتے ہوں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران محمد الپرسلان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا تیر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور پھر سلطان تغرل محمد الپرسلان سے پوچھتے ہیں آپ کے مطابق یہ حملہ کس نے کروایا تھا؟ محمد الپرسلان کہتے ہیں بولنے والے نے تو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ گونگا ہے، لیکن ہاں مجھے ایک تیر کی مدد سے معلوم ہوا کہ یہ حملہ غزنیوں نے کروایا ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ غزنی تو مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ہماری سلطنت پر حملہ کیوں کروائیں گے؟ کندوری دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ہمارا راز فاش ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حملہ واقعی غزنیوں کی طرف سے کروایا گیا تھا تاکہ اس کا سارا الزام بازنطینیوں پر چلا جائے۔ اور پھر سلطان تغرل محمد الپرسلان سے پوچھتے ہیں تم نے غزنیوں کا نام کیوں لیا؟ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ محمد الپرسلان وہ لکڑی کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے کہتے ہیں جس لکڑی سے یہ تیر تیار کیے گئے ہیں وہ لکڑی صرف غزنی کی سرزمین پر پائی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سناٹا سا چھا جاتا ہے۔ اور پھر سلطان تغرل کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں
तुम गजनियों की सरजमीन पर जाओगे और सच्चाई का पता लगाओगे। इस घात के पीछे जिस घटिया इंसान का हाथ है, मुझे वो दोनों हालतों में चाहिए, या जिंदा या मुर्दा। ये सुनते ही मोहम्मद सुलेमान परेशान हो जाता है और वो दिल ही दिल में सोचता है, गजनी के सुल्तान से तो हमारी बहन शहवार खातून की शादी हो चुकी है, तो भला हमारी बहन हम लोगों पर हमला क्यों करवाएगी। यानी कि मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद अल परसलान दिल ही दिल में परेशान भी होते हैं कि अगर ये हमला गजनियों की तरफ से करवाया गया है तो उन्हें अपनी बहन के शौहर के साथ लड़ना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ उन्हें सच्चाई के बारे में भी पता लगाना है कि आखिरकार ये हमला क्यों करवाया गया था। क्या गजनी वाकई ही सुल्तान के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सलीबी भी खाना खा रहे होते हैं। सलीबी गवर्नर जनरल दोकास और उसके साथी दियोजन से पूछता है, अब हमें बताओ कि कुस्तुनतुनिया के क्या हालात हैं। क्या हमारे शहंशाह वहां पर मौजूद तुर्कों के साथ लड़ाई में मसरूफ हैं? क्या हमारे शहंशाह इतनी ताकत रखते हैं कि वो तुर्कों के खिलाफ लड़ने के साथ साथ यहाँ पर आबाद होने वाले तुर्कों के खिलाफ भी अपना एक बहुत बड़ा लश्कर हमारी मदद करने के लिए भेज सकें? जनरल दोकास ये सुनकर कहता है, पहले तो मुझे इस बात की यकीन दहानी करनी होगी कि तुम लोग वाकई शहंशाह के हुक्म के मुताबिक अपने तमाम काम सर अंजाम देते हो, या फिर तुम सिर्फ शहंशाह के साथ देने का नाटक करते हो और उनके खिलाफ बगावत करना चाहते हो। गवर्नर ये सुनकर कहता है, मैं शहंशाह के खिलाफ बगावत करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ शहंशाह मुझ पर भरोसा करे और वो कुस्तुनतुनिया के हालात और वाकयात संभाले। और चूंकि मैं यहाँ का गवर्नर हूँ तो यहाँ पर होने वाले और किए जाने वाले हर फैसले के बारे में मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। जहाँ तक तुर्कों के खिलाफ लड़ने की बात है तो शहंशाह भी तुर्कों से नफरत करता है और मैं भी। दूसरी तरफ जैसे ही मोहम्मद अल परसलान और उनके साथी कबीले की तरफ वापस जा रहे होते हैं तो अचानक जंगल में उनकी नजर एक सफेद घोड़ी पर पड़ती है। तो वो उनके घोड़ों के सामने से गुजरती है तो मोहम्मद अल परसलान का घोड़ा भी उस घोड़ी के पीछे भागना शुरू हो जाता है। भागते भागते वो अपने घोड़े के करीब पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घोड़ा एक सफेद रंग की घोड़ी के साथ खड़ा है। जैसे ही वो सफेद रंग की घोड़ी के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुएं में से किसी खातून के चिल्लाने की आवाज आ रही है कि खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। ये आवाज सुनते ही मोहम्मद अल परसलान परेशान हो जाते हैं और वो दिल ही दिल में सोचते हैं, हो सकता है कोई जाल बिछाया गया हो। लेकिन जैसे ही वो कुएं में झांकते हैं तो वो देखते हैं कि कुएं में एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की खातून मौजूद है और वो मदद के लिए पुकार रही हैं। और फिर मोहम्मद अल परसलान सफेद रंग की घोड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो तुम अपनी मालका की जान बचाने के लिए भाग रही थी, तुम तो बहुत ही ज़हीन हो। बिलाखिर मोहम्मद अल परसलान अपने घोड़े के पास जाकर कहते हैं, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हारे गले में रस्सी बांधूंगा और फिर मैं उस रस्सी की मदद से उस खातून को कुएं से निकालूंगा। बिलाखिर देखते ही देखते मोहम्मद अल परसलान उस रस्सी की मदद से उस कुएं में उतर जाते हैं। और फिर मोहम्मद अल परसलान उस खातून से पूछते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और नीचे कैसे गिर गई? खातून जवाबन कहती है, कुछ बाज़ंतीनी सिपाही मेरा पीछा कर रहे थे, मैं उनकी कैद से फरार होकर यहाँ पर आई हूँ, फिलहाल मेरी जान बचाएं, बाकी बातें मैं ऊपर आने के बाद आपको बता दूंगी। और फिर जैसे ही मोहम्मद अल परसलान उस लड़की को उस कुएं से निकाल रहे होते हैं, इसी दौरान बाज़ंतीनी सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और वो रस्सी को काटने ही वाले होते हैं। तो मोहम्मद अल परसलान के सिपाही भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो दूर से तीर चला चला कर दुश्मनों को वापस भागने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर जैसे ही मोहम्मद अल परसलान और वो लड़की हिम्मत करके उस कुएं से बाहर निकलते हैं तो वो बाकी बच जाने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों से तलवार की मदद से लड़ते हैं और उन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं। लड़की मोहम्मद अल परसलान की बहादुरी देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है और वो उनका शुक्रिया अदा करती है। और फिर मोहम्मद अल परसलान उस लड़की से कहते हैं, फिलहाल तुम्हें अपने कपड़े बदलने के लिए और अपना इलाज करवाने के लिए हमारे कबीले जाने की जरूरत है, क्योंकि हम जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। हो सकता है कि किसी भी लम्हे बाज़ंतीनी सिपाही बाकी सिपाहियों को लेकर यहाँ पर पहुंच जाए और हम किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाए। दूसरी तरफ किन्नक कबीले में एक ताजिर कालीने लेकर किन्नक कबीले जैसे ही पहुंचता है तो आकनी अम्मा उससे कहती है, तुम मेरे लिए मेरी पसंद के डिजाइन लेकर नहीं आए हो। ये सुनते ही वो शख्स समझ जाता है कि आकनी अम्मा उस शख्स से उस खुफिया खत के बारे में पूछना चाह रही है कि वो शख्स अपने साथ वो खुफिया खत लेकर आया है या नहीं। उस खुफिया खत में क्या लिखा है ये आगे चलकर आपको बताते हैं। बिलाखिर देखते ही देखते मोहम्मद अल परसलान और उनके साथी उस लड़की की जान बचाकर उसे किन्नक कबीले में ले आते हैं। लड़की आते आते बेहोश हो जाती है और फिर मोहम्मद अल परसलान उसे तिबी खेमे में ले जाते हैं और वहां पहुंचते इस लड़की का इलाज शुरू कर लिया जाता है। नाज़रीन, जहां तक आकनी अम्मा के खत के बारे में बात है तो जैसे ही कालीनों पर बनाए गए डिजाइन को खत पर लिखा जाता है तो वो सलीबियों की खुफिया जबान होती है जिसे पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर यह वाज़ह हो जाता है कि आकनी अम्मा जो कि किन्नक कबीले में कई सालों से मौजूद होती हैं वो एक सलीबी जासूसा होती हैं जिसे मोहम्मद अल परसलान अपनी माँ की तरह मोहब्बत करते हैं। और वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि जिस तरह आकनी अम्मा का बेटा किन्नक कबीले पे हमले के दौरान शहीद हो गया था और उसी हमले के दौरान मेरी वालदा का भी इंतकाल हुआ था। यानी कि पहले ही एपिसोड में बहुत से गद्दारों के चेहरे सामने आ जाते हैं जिसमें कंदूरी, अमीर बोजान और आकनी अम्मा शामिल होती है।
ایک طرف اقصیٰ خاتون کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی خاتون ہوتی ہیں جس کی جان محمد الپرسلان نے بچائی ہوتی ہے۔ آخری اما اقصیٰ خاتون کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں اور وہ گوہر خاتون سے کہتی ہیں آپ جائیں اور جڑی بوٹیاں لے کر آئیں، کیونکہ ہم نے محمد الپرسلان کے گھوڑے کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے۔ لڑائی کے دوران اس کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا تھا۔ تبھی محمد الپرسلان کو اگر بتاتا ہے کہ آپ کا گھوڑا جلدی سے احتیاط ہو جائے گا اور پھر سے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جنگ پر جا سکیں گے۔ محمد الپرسلان جو کہ اپنے گھوڑے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں۔ دوسری طرف سلطان اور ان کی بیوی توجان اپنے بھتیجوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر سلطان اپنے بھتیجوں سے پوچھتے ہیں اب تو تمہاری صحت بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ اناتولیہ کی مہم پر جانے کے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ اس سے پہلے کہ بھتیجے کچھ جواب دے پاتے، خواجہ صاحب جواباً کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ شہزادوں کے جانے سے پہلے اناتولیہ کی مہم پر کسی سردار کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ وہاں پر جا کر حالات کا جائزہ لے سکے۔ کندوری ہمیشہ کی طرح خواجہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے میرا خیال ہے کہ ہم پہلے ہی وہاں پر جانے کا تجربہ رکھتے ہیں، ہمیں وہاں پر اپنے سردار کو بھیج کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خواجہ صاحب جواباً کہتے ہیں کندوری صاحب شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، ہمیں وہاں پر گئے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، اور کوئی بھی علاقہ ہو 10 سال کے بعد وہاں پر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سردار کو بھیجنا چاہیے تاکہ ہم حالات کا جائزہ لے سکیں۔ اور پھر جیسے ہی دونوں وزیروں میں بحث چھڑ جاتی ہے تو سلطان خواجہ صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی فوج کو بھیج کر پہلے علاقے کا معائنہ کروانا چاہیے تاکہ وہاں پر کوئی خطرہ نہ ہو، اسی کے بعد ہم اپنے شہزادوں کے ساتھ مزید آگے بڑھیں گے۔ تمام وزیر یہ سن کر خاموش ہو جاتے اور کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم۔ اور پھر محمد سلیمان سلطان طغرل سے کہتا ہے آپ کے فوجی دستے کی قیادت مجھے، اربسکان اور حسن کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ ہمیں اپنی فوج کی قیادت کرنے کی ذمہ داری سنبھالنے کا حکم دے دیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ سلطان مسکرا کر کہتے ہیں تم میری فوج کی قیادت کر سکتے ہو۔ کندوری اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے آپ کا فیصلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے شہزادے نے بہت سی جنگیں تو جیتی ہیں لیکن وہ اناتولیہ کے علاقے کے بارے میں اچھے طریقے سے نہیں جانتے۔ میرا خیال ہے کہ اگر فوج کی قیادت ابراہیم کرے تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سلطان غصے میں آ جاتے ہیں اور کھانے والے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم اپنا دماغ کھو بیٹھے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ابراہیم کو میں نے زندان میں ڈلوا دیا ہے؟ جو انسان اپنی سلطنت اور سلطان کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے میں اسے دوبارہ موقع نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم کی طرف داری کرنے کی وجہ سے میں تمہارا سر قلم کروا دوں، میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر بیٹھنے والا کوئی انسان ابراہیم کی طرف داری بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر سلطان چلا چلا کر کندوری سے کہتے ہیں تم بس یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کندوری معافی مانگتا رہ جاتا ہے لیکن سلطان غصے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دوسری طرف محمد الپرسلان اپنے والد صاحب سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے والد صاحب پوچھتے ہیں کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ غزنیوں نے یہ حملہ ہم لوگوں پر کروایا تھا؟ محمد الپرسلان مایوس ہو کر کہتے ہیں جو ثبوت ہمارے ہاتھ لگے ہیں، حاصل ہونے والے ثبوت اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حملہ غزنیوں نے کروایا ہے۔ چاغر صاحب سن کر کہتے ہیں سلجوقوں اور غزنیوں کے درمیان جنگ کا فائدہ سب سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیے جانے والے حملے میں صرف غزنی ہی نہیں بلکہ بازنطینی بھی شامل ہیں، اور یہ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، تم جانچ پڑتال کرنے کے لیے غزنیوں کے علاقے میں داخل ہو جاؤ۔ محمد الپرسلانی سن کر کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں صبح ہوتے ہی اپنی بہن سے ملاقات کرنے کے لیے غزنی کے علاقے میں پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان وہاں سے جاتے ہیں تو چاغری صاحب بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کی بیٹی جو کہ غزنیوں کے علاقے کے سلطان کی بیوی ہوتی ہے تو دوسری طرف ان کی سلطنت چلانے والا ان کا بھائی محمد تغرل۔ چاغری صاحب جو کہ پہلے ہی سے بیمار ہوتے ہیں وہ یہ پریشانیاں سوچ کر مزید بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے اقصیٰ خاتون ہوش میں آتی ہیں تو وہ اپنی اماں سے پوچھتی ہیں میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں پر کون لے کر آیا؟ آگنی اماں جواباً کہتی ہیں میرا نام آگنی ہے، تم مجھے اپنا نام بتاؤ۔ اقصیٰ جواباً کہتی ہے میرا نام اقصیٰ ہے اور میں بازنطینیوں سے اپنی جان بچاتے ہوئے آپ کے قبیلے کی طرف بھاگ رہی تھی تو کنویں میں جا گری۔ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ اور پھر وہ انہیں بتاتی ہیں کہ یہ کنک قبیلہ ہے۔ اور پھر آگنی اماں اقصیٰ خاتون سے کہتی ہیں تمہارے کپڑے بہت میلے ہو چکے ہیں، میں تمہیں ایک نیا جوڑا نکال کر دیتی ہوں، یہ پہن لو اور باہر آ جاؤ۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان صبح ہوتے ہی گھوڑوں والے استبل میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گھوڑا مکمل طور پر صحتیاب ہو چکا ہے اور وہ گھاس کھا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی محمد الپرسلان بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گھوڑے کو چومتے ہوئے کہتے ہیں ہم دونوں بھائی پھر سے اکٹھے ہو گئے، تم میرے پر ہو، جب بھی میں جنگ پر جایا کرتا تھا تو تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اسی دوران اقصیٰ خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ محمد الپرسلان سے کہتی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ اپنے گھوڑے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ اس کو ایک پل بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔
जैसे ही मोहम्मद अल परसलान की नज़र अक्सा खातून पर पड़ती है तो वो अक्सा खातून को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि अक्सा खातून तुर्क लिबास में होती हैं, जो कि पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती हैं। चूंकि अक्सा खातून के हाथ में मरहम होती हैं तो मरहम दिखाते हुए कहती हैं, ये मरहम मैं आपके घोड़े की सेहत के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई थी, लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करने के तौर पर यह मरहम लेकर आई हूँ, और वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी आप लोगों की मकरूज है। और फिर मोहम्मद अल परसलान अक्सा खातून से पूछते हैं, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अक्सा खातून कहती हैं, मेरा नाम अक्सा है और मैं सरहदी इलाकों से आई हूँ, जहाँ पर बाज़ंतीनियों का दिन ब दिन जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे ही उन लोगों ने मेरे कबीले पर हमला करने की कोशिश की और मुझे बंदी बना लिया गया, वो मुझे बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से सलाखें तोड़ी और वहां से फरार हो गई। अपनी जान बचाते हुए मैं उस कुएं में जा गिरी और उसी कुएं से आपके साथियों ने मुझे निकाला और मेरी जान बचाई। अब चूंकि मैं सेहतयाब हो चुकी हूँ, लिहाजा मुझे आपके कबीले को छोड़कर जाना होगा। मोहम्मद अल परसलान ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते और कहते हैं, आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी यह बातचीत जारी होती है, इसी तरह नाकनी अम्मा भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वो अक्सा खातून को बताती हैं, ये इस कबीले के सरदार के बेटे मोहम्मद अल परसलान हैं। ये सुनते ही अक्सा खातून चौंक जाती हैं और कहती हैं, मैंने आपका नाम सुना है, आपकी जहानत और बहादुरी के किस्से। मुझे मालूम नहीं था कि जिस इंसान ने मेरी जान बचाई वो मोहम्मद अल परसलान होंगे। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहम्मद अल परसलान अक्सा खातून से कहते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे कबीले में जब तक रहना चाहती हैं रह सकती हैं। अब ये बातचीत जारी होती है, इसी दौरान उस्ताद हसन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस बच्ची को सेहतयाब देखकर कहते हैं, चलो मेरी बेटी तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हो। मेरा ख्याल है कि मोहम्मद अल परसलान ने आपको हमारे कबीले में मेहमान बना दिया होगा और आपका खैमा भी तैयार कर दिया गया है। अक्सा खातून उस्ताद हसन का शुक्रिया अदा करती हैं। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी जासूसों के जरिए, जो कि किन्हीं कबीले के गद्दार होते हैं, वो खबर गवर्नर तक पहुंचा दी जाती है। वासपुरा कान के शुमाली इलाके के करीब कैप्तरौन के इलाके में कुछ तुर्क घुड़सवारों को देखा गया है। यानिस मेरे बेटे, तुम फौरी तौर पर वहां पर जाओ और उन तुर्कों को हमारी सरजमीन से दूर हटाने की कोशिश करो। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद अल परसलान अपने साथियों को लेकर अपनी बहन के महल में पहुंच जाते हैं, जो कि गजनी के सुल्तान की बीवी होती हैं। मोहम्मद अल परसलान बहुत ही परेशान होते हैं और अपनी बहन से कहते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों से एक ज़रूरी बातचीत करने के लिए आया हूँ। और फिर मोहम्मद अल परसलान अपनी बहन और अमीर बाज़ान की तरफ देखते हुए उन्हें बताते हैं कि राय के मकाम पर मोहम्मद सुलेमान अपने साथियों के साथ जा रहा था कि रास्ते पर हम लोगों पर घात लगाई गई और हमला किया। ये सुनते ही उनकी बहन परेशान हो जाती हैं और शहवार खातून कहती हैं, ये घात आखिर किसने लगाई? क्या मेरे भाई बिल्कुल ठीक है? और फिर मोहम्मद अल परसलान जवाबन कहते हैं, अरबस खान जख्मी हो गया था लेकिन वो ठीक है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि जिन तीरों के जरिए हम लोगों पर हमला किया गया था वो आप लोगों के इशारे यानी गजनियों की सरजमीन से हासिल किए जाने वाली लकड़ी की तरफ इशारा करते हैं। ये सुनते ही शहवार खातून बहुत परेशान हो जाती हैं और वो दिल ही दिल में सोचती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे लोगों ने मोहम्मद सुलेमान पर हमला करवाया है तो हम मुसलमान कबीलों के दरमियान जंग छिड़ने वाली है। अमीर बौजा नाटक करते हुए पूछता है, क्या वो तीर वाकई ही गजनियों की तरफ इशारा करते हैं? मोहम्मद अल परसलान कहते हैं, जी हाँ, आपको ये भी नहीं पता कि आपके तीर चोरी किए जा चुके हैं। अगर आपने रात तक इस मामले की तफ्तीश नहीं की तो मैं आपका सर कलम करवा दूंगा। ये सुनते ही अमीर बौजान और शहवार खातून बहुत परेशान हो जाते हैं। मोहम्मद सुलेमान बाकी शहजादों और साथियों को लेकर एक ढलवान वाले इलाके के करीब पहुंच जाते हैं। हसन वहां पर जाकर रुक जाता और कहता है, ये इलाका बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर बाज़ंतीनी छुप कर बैठ जाते हैं और अक्सर घात लगाकर मुसलमानों पर हमले करते हैं। मोहम्मद सुलेमान ये सुनकर कहता है, मेरा ख्याल है कि तुम डर रहे हो, क्योंकि अगर हम इस रास्ते का इंतखाब करते हैं तो हम 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर एनातोलिया में पहुंच सकते हैं। हसन ये सुनकर कहता है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन फजूल में अपनी जान जोखिम में डालना बेवकूफ़ी होती है। मैं अपनी जान को खतरे में डालने के साथ साथ आप लोगों की जान को खतरे में डालने का रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें इस रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए, वरना हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मोहम्मद सुलेमान और हसन के दरमियान बहस हो जाती है। बिलाखिर वो बहस मोहम्मद सुलेमान जीत जाता और कहता है, मैं तुम्हें जैसा हुक्म देता हूँ वैसा ही करो। दूसरी तरफ अल परसलान अपने साथियों के साथ कारवा सराय में खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान एक खाना बनाने वाला बावर्ची के करीब आता और कहता है, मेरा ख्याल है कि आज मैंने खाना बहुत ही उम्दा और लजीज बनाया है। मोहम्मद अल परसलान सुनकर कहते हैं, खाना तो आपने वाकई ही बहुत लजीज बनाया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दिन के वक्त बाकी लोग कहाँ हैं? क्या यहाँ के लोग दिन में खाना खाने नहीं आते? बावर्ची जवाबन कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द यहाँ पर लोग पहुंच जाएंगे और हलचल मिट जाएगी। ये सुनते ही मोहम्मद अल परसलान की नज़र उसके हाथों पर पड़ती है तो उसके हाथ मैले नहीं होते और फिर वो शख्स को मार देते हैं। देखते ही देखते बहुत से सिपाही, जो कि गजनी के सिपाही होते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक तरफ मोहम्मद अल परसलान और उनके साथ मुसीबत के जाल में फंस जाते हैं
تو اسی وقت دوسری طرف محمد سلیمان اور ان کے ساتھی دشمنوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور یانس مسکراتا ہوا سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم جانتے بھی ہو کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، لیکن پھر بھی تم یہاں پر خودکشی کرنے کے لیے آ گئے۔ اور پھر حسن محمد سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم ہمیشہ میری باتوں کو نظر انداز کرتے ہو اور ہم پھر سے مصیبت میں پھنس گئے۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ دشمنوں کا علاقہ ہے اور جگہ جگہ پر گھات لگائی جا سکتی ہے، لیکن تم نے میری باتوں کو نظر انداز کیا۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ہمیں لڑنا ہی ہوگا۔ بالآخر یانس چلا چلا کر کہتا ہے میرے سپاہیوں حملہ کرو، اس بار ہم ان ترکوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ کہتے ہی دونوں گروہوں میں زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ حسن بہت ہی بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر جو سپاہی محمد سلیمان اور حسن کے قریب بڑھتا چلا جاتا ہے اسے جہنم حاصل کر دیا جاتا ہے۔ یانس اپنے کمانڈر کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ ایک پادری بھی ہوتا ہے کہ حسن بہت اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے، پہلے اسے قابو کیا جائے، بعد میں محمد سلیمان کی باری ہے۔ بالآخر حسن کو دونوں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ محمد سلیمان کے سپاہی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حسن کا مقابلہ پادری کمانڈر اور یانس سے پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک ساتھ ان دونوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور اس لڑائی کے دوران پادری ایک زبردست حملہ کر کے حسن کو زخمی کر دیتا ہے۔ ترک سپاہی آہستہ آہستہ زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جیسے ہی محمد سلیمان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ حسن کی بات مان لیتا تو شاید وہ اس مصیبت میں نہ پھنستے، لیکن اب ان تمام چیزوں کو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ حسن جو کہ کمانڈر اور یانس کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس لڑائی میں کافی زخمی ہو جاتا ہے اور ان قریب مرنے ہی والا ہوتا ہے۔ بالآخر یانس چلا چلا کر کمانڈر سے کہتا ہے اگر ہم نے اسے ابھی نہیں مارا تو یہ بچ جانے کے بعد ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گا۔ یعنی ایک طرف ترکوں کے 4 سے 5 سپاہی زندہ رہ جاتے ہیں جو کہ محمد سلیمان کا ساتھ دیتے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف صلیبیوں کے کافی سپاہی جہنم حاصل کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی حسن پادری پر حملہ کرنے کے لیے مزید آگے بڑھتا ہے تو کمانڈر پادری اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حسن کے پیٹ میں اپنی تلوار گھسا دیتا ہے۔ یعنی اسے منظر دیکھ کر زور زور سے کہہ کے لگانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے بہت اچھے، اور پھر وہ اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہی محمد سلیمان کی نظر حسن پر پڑتی ہے تو وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتا ہے اور بھاگتا ہوا حسن کے پاس آتا ہے، لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے۔ بالآخر بچھڑنے کا وقت آ جاتا ہے اور حسن کلمہ شہادت پڑھ کر اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کارواں سرائے میں محمد الپرسلان اور ان کے ساتھی جو کہ دشمنوں کے جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں، دشمنوں کی طرف سے دھاوا بول دیا جاتا ہے۔ وہ تمام لوگ اپنی جان بچانے کے لیے غزنی سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر لڑائی جاری رہنے کے بعد محمد الپرسلان اور ان کے ساتھی بغیر کسی جان کا نقصان کیے بغیر وہاں پر موجود تمام سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالآخر وہ ایک سپاہی کو پکڑ لیتے ہیں اور جیسے اس سپاہی کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سپاہی بھی گنگا ہے، یعنی اسی شخص کا کام ہے جس نے گھات لگا کر محمد سلیمان کے سپاہیوں پر حملہ کروایا تھا۔ اب محمد الپرسلان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہی انسان ہے جس نے پہلے میرے بھائی پر حملہ کروانے کی کوشش کی اور اس کے بعد ہم لوگوں پر۔ اور پھر محمد الپرسلان کے ساتھی اپنے سردار سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ باورچی ہم لوگوں پر حملہ کروانے والا ہے؟ محمد الپرسلان مسکرا کر کہتے ہیں اس کے ہاتھ میلے نہیں تھے، اگر وہ شخص باورچی ہوتا تو اس کے ہاتھوں سے کسی نہ کسی قسم کی خوشبو آ رہی ہوتی اور اس کے ہاتھ تھوڑے میلے بھی ہوتے، لیکن اس کے ہاتھ مکمل طور پر صاف تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک بہروپیہ تھا جو ہمارا دھیان بھٹکانے کے لیے آیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کھانے میں زہر بھی ہو۔ شکر ہے ہم نے وہ کھانا کھایا نہیں۔ لیکن اب سب سے پہلے میں امیر وزان سے اس سوال کا جواب طلب کروں گا کیونکہ وہی جانتے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان اور ان کے ساتھی اس کارواں سرائے سے جاتے ہیں تو امیر وزان کا ایک چھوٹا وزیر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے لعنت ہو میرے سپاہیوں پر، وہ محمد الپرسلان کے ساتھیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر پائے۔ اور پھر محمد الپرسلان ایک غزنی کو گرفتار کر کے امیر بازان کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں اور اس کا سر قلم کرتے ہوئے کہتے ہیں اب بھیڑی شکار کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، اب تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی امیر بازان جو کہ پہلے ہی سے مطمئن کھڑا ہوتا ہے وہ اپنا خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے اس انسان کو تلاش کر لیا ہے جس نے پہلے بھی آپ لوگوں پر گھات لگائی تھی اور اب بھی کارواں سرائے پر آپ لوگوں پر حملہ کروانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کارواں سرائے کا علم تو صرف مجھے ہی تھا، لیکن میرے پاس کھڑے اس وزیر کو بھی تھا۔ یہ کہتے ہی امیر بازان اپنے چھوٹے وزیر کے سینے میں خنجر اتارتے ہوئے کہتا ہے یہی وہ وزیر ہے جو غدار ہے۔ اسی وزیر نے سلجوقوں اور غزنیوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ محمد الپرسلان امیر بازان سے پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو، اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہارا سر ابھی کے ابھی قلم کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی امیر بازان اپنے ہاتھ میں موجود دستاویزات دکھاتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے رات تک کا وقت مانگا تھا کہ میں اس معاملے کی خود تفتیش کروں گا اور مجرم آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، تو یہ رہا ثبوت۔ یہ دستاویزات اسی کے کمرے سے نکلی ہیں اور اس میں جاسوسوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔
محمد الپرسلان ان تمام دستاویزات کا معائنہ کرتے ہیں اور وقتی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بلاخر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنی تلوار نکال کر امیر بازان کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے ابھی بھی مکمل طور پر تمہاری باتوں پر یقین نہیں ہوا۔ فی الحال تو وقتی طور پر میں تمہاری جان بخش رہا ہوں، لیکن اگر پھر کبھی غزنیوں کی طرف سے ایسی بغاوت کی گئی تو یاد رکھنا سب سے پہلے میں تمہارا سر قلم کروں گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران محمد الپرسلان کی بہن شہوار خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ حیرت سے اپنے بھائی اور امیر بازان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن محمد الپرسلان جو کہ غصے میں ہوتے ہیں اور وہ امیر بازان سے کہتے ہیں، میں نے تمہیں آخری بار زندہ چھوڑا ہے اور وہ بھی ثبوت کی وجہ سے۔ ناظرین، اس کے بعد حسن کے قبیلے یعنی کہ مرو قبیلے کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر حسن کی بیوی جو کہ حاملہ ہوتی ہے وہ بالٹی میں پانی بھر رہی ہوتی ہے۔ محمد سلیمان کی چھوٹی والدہ حسن کی بیوی زلیخا سے کہتی ہے، تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ جب بھی حسن اس قبیلے سے باہر چلا جاتا ہے تو تم کام کرنا شروع کر دیتی ہو تاکہ تمہارا دھیان بٹا رہے، لیکن اب چونکہ تم حاملہ ہو چکی ہو تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران نگاڑے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور محمد سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہونے والے سپاہیوں کی لاشیں لے کر مرو قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی قبیلے والوں کی نظر لاشوں پر پڑتی ہے تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران محمد الپرسلان بھی اپنے خیمے سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ زلیخا یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ محمد سلیمان سے پوچھتی ہیں، میرا حسن کہاں ہے؟ محمد سلیمان کوئی جواب نہیں دیتے اور وہ ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی زلیخا اس لاش کی طرف آتی ہے تو فوراً کپڑا ہٹا کر وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کا شوہر حسن ہے جو کہ شہید ہو چکا ہے۔ تو وہ اپنے شوہر کی دی گئی نشانی کو ہاتھ میں تھامے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تمام خواتین مل کر زلیخا کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ناکام رہتی ہے۔ بلاخر چاغری صاحب اور قبیلے کے تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس بار قبیلے میں ایک شہزادے کی لاش آئی ہوتی ہے۔ کہ قبیلے میں چاروں طرف سوگ کا سما ہوتا ہے۔ تمام لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ خبر سلطان تک پہنچا دی جاتی ہے کہ جو قافلہ محمد سلیمان کی قیادت میں جا رہا تھا اس قافلے پر دشمنوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اور اس لڑائی کے دوران شہزادہ حسن بھی شہید ہو گیا، یہ سنتے ہی محمد تغرل صدمے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے بھتیجے حسن کا نام پکارتے ہوئے کہتے ہیں، او میرا پیارا بھتیجا۔ اور جیسے ہی یانی سے خبر اپنے والد کو سناتا ہے کہ میں نے حسن کو شہید کر دیا تو گورنر یہ سن کر پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے، تم بہت ہی بے وقوف ہو، میں نے تمہیں صرف ترکوں کے آس پاس کے علاقے کی جانچ پڑتال کے لیے بھیجا تھا اور صرف اتنا کہا تھا کہ اگر تم کوئی ترک گھڑ سوار دیکھو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آنا، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ لیکن تم نے جس انسان کو شہید کیا ہے وہ محمد تغرل کا بھتیجا حسن تھا، تم نے میری مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی اپنی جان چھڑواتے ہوئے کہتا ہے، ترکوں نے ہم پر پہلا حملہ کیا تھا، ہم نے ترکوں پر حملہ نہیں کیا، ہم تو صرف انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی کہ یانیس اپنے والد سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران جنرل دوکاس اور اس کا ساتھی دیوجن وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور دوکاس چلا چلا کر گورنر سے کہتا ہے، تمہارے بیٹے نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہاں کے ترکوں کو مت چھیڑنا۔ گورنر یہ سن کر کہتا ہے، میرے بیٹے نے صرف سرحدی علاقوں کی دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، پہلا حملہ ترکوں نے کیا تھا۔ جنرل دوکاس جواباً کہتا ہے، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یہ محمد تغرل کو پتہ چلے گا تو ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، اور شاید تم نہیں جانتے کہ ہمارا بازنطینی شہنشاہ اس لڑائی کے حق میں نہیں تھا کیونکہ وہ وہاں پر منگولوں سے لڑائی میں مصروف ہے۔ اب چونکہ تم نے سب کچھ بگاڑ دیا ہے، اس کا جواب شہنشاہ تم سے خود ہی لیں گے۔ یہ کہتے ہی جنرل دوکاس اور اس کا ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں وہ آنی کے گورنر کے پاس خط بھجواتے ہیں اور اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ تم لوگ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ تم نے اس بار کسی عام انسان کو نہیں بلکہ سلطان کے بھتیجے کو شہید کیا ہے۔ کندوری جو کہ چلاک لومڑی کی طرح اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان سے کہتا ہے، گستاخی معاف، لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ ایناتولیہ کی مہم پر نہیں جا رہے اور بازنطینیوں سے لڑنا چاہتے ہیں تو اپنی فوج کی قیادت ابراہیم کے ذمے سونپ دیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے آپ کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک واحد شخص ہے جو کہ بازنطینیوں کے خلاف اچھے طریقے سے لڑنا جانتا ہے۔ کندوری کا شروع ہی سے یہی مشن ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ابراہیم کو زندان سے باہر نکلوا دیا جائے جو کہ ایک باغی ہوتا ہے اور اسے سلطان کی جگہ پر بٹھا دیا جائے۔ اور پھر جیسے ہی سلطان گھور کر کندوری کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، میری گردن آپ کے لیے حاضر ہے، اگر آپ میرا سر قلم کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں، لیکن جو مشورہ میں نے اناتولیہ کی خاطر آپ کو دیا تھا وہی مشورہ میں اس بار ریاست کی بھلائی کی خاطر آپ کو دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ دوسری طرف کنک قبیلے میں تمام شہداء کی لاشوں کو کفن پہنا دیا جاتا ہے اور محمد الپرسلان غصے میں چلا چلا کر کہتے ہیں، قسم ہے زمین و آسمان کی، ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے، اور اگر میں اپنے بھائی کی جان کا بدلہ نہیں لیتا تو میری چمکتی ہوئی تلوار میرے ہی گلے پر چلا دی جائے گی، میں تب تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔
میرا جو تیر ہے جو کہ ہوا کو چیرتا ہوا دشمنوں کے سینے میں جا کر گھس جاتا ہے، اگر میں ناکام لوٹا تو وہی تیر میرے سینے میں گھسا دیا جائے گا۔ اور پھر محمد الپرسلان اور ان کے ساتھی اپنی تلواریں فضا میں بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں ہم اپنے شہید ہونے والے ساتھیوں کا بدلہ ضرور لیں گے۔ جو تکلیف ہم لوگ برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی تکلیف ہمارے دشمنوں کو بھی برداشت کرنی ہوگی۔ آگنی اماں بھی یہ باتیں سننے کے بعد جھوٹ موٹ کا ڈرامہ کرتے ہوئے رونا شروع کر دیتی ہیں، اور اکثر خاتون بھی محمد الپرسلان کے اس بہادری والے رویے سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے کہ کس طرح وہ شہید ہونے والے سپاہیوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بالآخر دوسری طرف بازنطینی گورنر تک وہ خط پہنچا دیا جاتا ہے۔ سلطان کا سفیر جیسے ہی وہ خط پڑھ کر سناتا ہے تو گورنر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، لیکن پہلا حملہ ترکوں کی طرف سے کیا گیا تھا، ہم نے صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر یہ جنگ لڑی ہے۔ اگر تمہارے سلطان پھر بھی ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو انہیں جا کر کہہ دو کہ ہمارا لشکر بھی ان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر ترک سفیر کے جاتے ہی صلیبی گورنر جارجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہارا نام دیوجن ہو یا جارجن، لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر میری مدد کرنے کے لیے اپنے فوجی لشکر کو لے کر آؤ۔ میں تمہاری رہنمائی دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم سے اچھا سپہ سالار صلیبیوں کے پاس نہیں ہے۔ جنرل دوکاسی سن کر کہتا ہے، اس بار تم نے صحیح بندے کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہم کیپترون کے علاقے میں پہلے ہی ترکوں سے لڑ چکے ہیں، ہمیں اس علاقے میں رہنے والے ترکوں کے ساتھ لڑنے کا تجربہ ہے۔ ایک طرف صلیبی گورنر کی طرف وہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے تو دوسری طرف سلطان وہی پیغام اپنے بھائی کی طرف پہنچاتے ہیں کہ فوری طور پر اپنے لشکروں کو تیار کرو اور میری مدد کرنے کے لیے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر جیسے ہی وہ خط چاغری صاحب کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو محمد الپرسلان اور محمد سلیمان دونوں ہی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ محمد سلیمان کے ضمیر پر ایک بہت ہی بھاری بوجھ ہوتا ہے کہ اس نے حسن کی بات نہیں مانی اور اسی کی بے وقوفی کی وجہ سے حسن شہید ہو گیا۔ جیسے ہی خط پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے تو فوری طور پر چاغری صاحب بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم تمام شہداء کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے چچا کا ہر حالت میں حکم بجا لاؤ۔ ایک طرف تمام ترک قبائل صلیبیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں تو دوسری طرف صلیبی گورنرز بھی آنی قلعے میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد بھی ترکوں کے خلاف اکٹھے ہو کر ایک بہت بڑی جنگ لڑنا ہوتا ہے۔ بالآخر صلیبی گورنر ایک خفیہ راستے کی طرف پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے خفیہ جاسوس سے ملاقات کرے اور جان سکے کہ سلطان تغرل کا اٹھایا جانے والا اگلا قدم کیا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، جیسے ہی گورنر کی ملاقات اپنے جاسوس سے ہوتی ہے تو وہ غزنی کا امیر بوزان ہوتا ہے۔ امیر بوزان نے ہی غزنی کے سلطان کو بیمار کروایا ہوتا ہے اور اس کا اصل مقصد شہوار خاتون سے شادی کر کے سلطان بننا ہوتا ہے۔ امیر بوزان نے ہی پہلا حملہ محمد سلیمان اور جبکہ دوسرا حملہ محمد الپرسلان پر کروایا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب امیر بوزان اپنے چھوٹے وزیر کا قتل کر دیتا ہے تو وہ وزیر چلا چلا کر پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرا کیا قصور، مجھے کیوں مارا؟ امیر بوزان مسکرا کر کہتا ہے، میں اپنے تمام استعمال کیے جانے والے سپاہیوں کو گونگا کر دیتا ہوں، لہٰذا تمہاری زبان تھی، شکر کرو میں نے تمہاری زبان نہیں کاٹی، صرف تمہیں خنجر سے مارا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرا نام لے اور یوں میرا راز فاش ہو جائے۔ اور پھر صلیبی گورنر خوش ہو کر امیر بوزان سے کہتا ہے، تم میرا سب سے خفیہ خنجر ہو جو کہ سلجوقوں کے دلوں کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھ جائے گا۔ تمہاری مدد کی وجہ سے ہی میں سلطان کے اٹھائے جانے والے ہر ایک قدم کے بارے میں پہلے ہی سے جانتا ہوں اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ اپنا دفاع کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں۔ جہاں ایک طرف امیر بوزان غدار کو دکھایا جاتا ہے وہاں دوسری طرف کندوری غدار کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ وہ بھی ابراہیم سے زندان میں ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور وہ ابراہیم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری تمام غلطیوں کو سلطان نے معاف کر دیا ہے، ہم دونوں جو کہ اپنے مقصد کو کامیاب کرنا چاہتے تھے ہم اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ میں نے سلطان کو اس بات پر راضی کر لیا ہے، تم سلطان کی فوج کی قیادت کرو گے اور سلطان کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابراہیم یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کندوری سے کہتا ہے، جیسے ہی میں سلطان بن جاؤں گا تو تم سب سے بڑے وزیر بن جاؤ گے، اس طرح ہم سکون کے ساتھ سلجوقی سلطنت پر راج کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ابراہیم اور کندوری مل کر سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف گورنر امیر بوزان کو غزنی کا سلطان بنانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ جہاں ایک طرف سلجوقوں کے درمیان غدار دکھائے جا رہے ہوتے ہیں وہاں بازنطینی گورنر کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی بھتیجی شہزادی ایودوکیا اس کے خلاف جانے والی ہے، کیونکہ شہزادی ایودوکیا کے والد صاحب کو قید کر لیا جاتا ہے اور اس کے اقتدار سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں سے ایک عجیب و غریب قسم کی خانہ جنگی کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس سیزن میں دکھائے جانے والے ولن یا غدار ان کے چہرے واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سلجوقوں اور بازنطینیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایپیسوڈ کی شروعات میں صلیبیوں
اور ترکوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ دکھائی جاتی ہے۔ تو اس جنگ کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بازنطینیوں کی طرف سے ترکوں کے ایک شہزادے یعنی حسن کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بلاخر سلجوقوں کی طرف سے محمد الپرسلان دشمنوں کو للکارتے ہوئے میدان جنگ میں اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں تغرل کا بھتیجا اور چاغری صاحب کا بیٹا جنہوں نے خراسان کے علاقے کو فتح کیا تھا، میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ چکا ہوں۔ اگر میرے دشمنوں میں کوئی مرد کا بچہ ہے تو میرے سامنے آئے، میں اپنے دشمنوں کو للکارتا ہوں۔ گورنر یہ سن کر جن کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو کالے لباس میں موجود پادری جو کہ ایک سپاہ سالار بھی ہوتا ہے، وہ بڑے غرور و تکبر کے ساتھ جن سے کہتا ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانتا ہوں کہ تم آسانی کے ساتھ محمد الپرسلان کو ہرا سکتے ہو، لیکن اس بار میں اس کا سر قلم کر کے تمہیں تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ لڑنا تمہاری شایان شان کے خلاف ہے۔ یہ سن کر جن خوش ہو جاتا ہے اور وہ پادری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر تم لڑنے کے خواہش مند ہو تو آگے بڑھو اور محمد الپرسلان کا مقابلہ کرو۔ اگر تم محمد الپرسلان کو ہرا دیتے ہو تو ہم بغیر لڑے یہ جنگ جیت جائیں گے اور یوں سلجوقوں کو پیچھے ہٹنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف محمد الپرسلان کے سپاہی بہت ہی مطمئن ہو کر اپنے سردار کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ محمد الپرسلان لڑنے میں کتنے بہادر ہیں اور جو وہ بات کرتے ہیں اسے مکمل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بلاخر دونوں مخالف آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ محمد الپرسلان جو کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر ایک تلوار اور ایک ڈھال ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ دونوں افراد ٹکرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دوسری طرف کنک قبیلے میں اکثر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سرداری خیمے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ سرداری خیمے کے باہر موجود ایک سپاہی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ یہ دھواں لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں، یہ دھونی مجھے اپنی اماں نے دی ہے، جیسے ہی ہمارے سردار اس دھونی کا دھواں سونگیں گے تو مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ سپاہی اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آگنی اماں کی طرف دیکھتا ہے تو آگنی اماں دور سے اس سپاہی کو اشارہ کرتی ہے کہ اقصیٰ خاتون کو جانے دو، میں نے اقصیٰ خاتون کو اندر جانے کی اجازت دی ہے۔ بلاخر سپاہی مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اقصیٰ خاتون کو اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد گورنر اور اس کی بھتیجی کی بات چیت دکھائی جاتی ہے۔ شہزادی اودوکیا اپنے چچا سے پوچھتی ہے، تو کیا ہم ناکام ہو گئے؟ گورنر جو کہ شطرنج کھیلتے ہوئے کہتا ہے، بالکل نہیں، میں اپنی چال محمد تغرل سے پہلے ہی چلتا ہوں اور اسے آگے رکھتا ہوں، یعنی میں نے پہلے ہی کنک قبیلے میں اپنی ایک جاسوسا کو بھیج دیا ہے۔ یعنی ایک طرف کنک قبیلے میں چاغری صاحب کو مارا جا رہا ہوگا تو دوسری طرف ان کے بیٹوں کو میدان جنگ میں ہرایا جا رہا ہوگا، یعنی ہم دونوں طرف سے فتح یاب ہو جائیں گے۔ اور پھر گورنر اپنے سامنے لگائے گئے تمام خنجروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اب تم بتاؤ، تم میری دوست بننا پسند کرو گی یا پھر میری دشمن؟ تمہارے سامنے جو خنجر لگائے گئے ہیں یہ سارے میرے دشمنوں کے نام پر لگائے گئے ہیں۔ جیسے جیسے میں اپنے دشمنوں کو ہراتا چلا جاؤں گا میں ان خنجر کو اکھاڑ کر زمین پر پھینکتا چلا جاؤں گا۔ اور جیسا کہ تم جانتی ہو اودوکیا، میرے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے خلاف کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں ان کے جال میں پھنس چکا ہوں، لیکن وہ صرف ایک کھیل کھیلتے ہیں جبکہ میں دو۔ شہزادی اودوکیا سن کر کہتی ہے، میرے چچا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور جو کچھ ہمارا ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ یہاں پر شہزادی اودوکیا اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ شاہی خاندان سے میں بھی تعلق رکھتی ہوں، اگر میں تمہیں مارنے میں کامیاب ہو گئی تو میں بازنطینی علاقے کی نئی ملکہ بن جاؤں گی۔ اور یہی شہزادی اودوکیا کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اپنے چچا کا ساتھ دے، اس کا بھروسہ حاصل کرے اور وقت آنے پر اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپ کر خود ملکہ بن کر بیٹھ جائے۔ اور پھر جیسے ہی گورنر اودوکیا کو بتاتا چلا جاتا ہے کہ میں نے کنک قبیلے میں اپنی جاسوسوں کو بھیج دیا ہے، جلدی چاغری صاحب کی موت کی خبر یہاں پر پہنچ جائے گی، تو اس کے ساتھ ہی کنک قبیلے میں چاغری صاحب کے خیمے کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اقصیٰ نامی خاتون ان کے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور وہ دھونی دینے کے بہانے ان کے قریب جا کر بیٹھ جاتی ہے اور جلدی سے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک خنجر نکالتی ہے اور چاغری صاحب کے سینے میں گھسا دیتی ہے۔ جیسے ہی محمد سلیمان کی بیوی کی نظر چاغری صاحب پر پڑتی ہے تو وہ چلانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، اقصیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ اور پھر گورنر شہزادی اودوکیا کو بتاتا ہے، میری ایک ایسی فوج ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی اور وہ میری حفاظت کرنے اور میرے حکم کو ماننے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتی ہے، اور وہ میری ایک ایسی فوج ہے جو آج تک ناقابل شکست ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس فوج کے بارے میں جاننا چاہتی ہو، لیکن یہ سب کچھ بیکار ہے کیونکہ وہ فوج کسی کو نظر نہیں آتی، یعنی کہ وہ پوشیدہ ہے۔ دوسری طرف میدان جنگ میں محمد الپرسلان اور بازنطینی شہزادہ جو کہ ایک پادری ہونے کے ساتھ ساتھ سپہ سالار بھی ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرواتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بازنطینی شہزادہ محمد الپرسلان کو ڈراتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہاری رگوں میں بہنے والے ایک ایک خون کے قطرے کو زمین پر گرا دوں گا اور تمہارا سر قلم کرنے کے بعد اپنے شہنشاہ کو بطور تحفہ پیش کروں گا۔ محمد الپرسلان یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں، باتیں کرنا بہت آسان ہے میرے بچے، اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو یہ لڑ کر ثابت کرو۔
بالآخر محمد الپرسلان بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ میں ڈھال اور تلوار تھامے دشمن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بازنطینی شہزادہ جو کہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ دور سے نیزہ پھینک کر مارتا ہے، لیکن محمد الپرسلان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی بازنطینی شہزادہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا محمد الپرسلان کے قریب آتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محمد الپرسلان اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتے ہیں اور اس بازنطینی شہزادے کو زمین پر گرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس لڑائی کی شروعات میں محمد الپرسلان کا پلڑا بھاری ہے، اور پھر محمد الپرسلان اپنی ڈھال کو بھی زمین پر گرا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں تم سے قریب سے لڑنا چاہتا ہوں، میرے قریب آؤ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں سپاہیوں کے درمیان تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ بازنطینی شہزادہ ایک کے بعد ایک زبردست حملے کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن محمد الپرسلان پر وہ تمام حملے ناکام رہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان اپنی جان بچاتے ہوئے اس بازنطینی شہزادے کو زمین پر گرا دیتے ہیں تو بازنطینی شہزادہ ہارنے کے ڈر سے زمین پر پڑی ہوئی مٹی کو اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہے اور محمد الپرسلان کی آنکھوں میں پھینک دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی الپرسلان کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ کتنی ہی گھٹیا حرکت کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سردار اب زخمی ہو جائے۔ جیسے ہی وہ مٹی الپرسلان کی آنکھوں میں گرائی جاتی ہے انہیں اپنا بچپن والا خواب یاد آ جاتا ہے، جب وہ جنگ بدر کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں اور چاروں طرف لڑائی کا سماں ہوتا ہے۔ جس طرح خواب میں کچھ مٹی ان کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے، اسی طرح اس لڑائی کے دوران کچھ مٹی ان کی آنکھوں میں گر جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنے خواب کو یاد کرتے چلے جاتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے خواب میں ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور وہ الپرسلان کے ہاتھوں میں ایک پودا تھماتے ہوئے کہتے ہیں تم اس پودے کو زمین پر لگاؤ گے اور بند ہو جانے والے دروازوں کو کھولو گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ الپرسلان سیزن 2 کا نیکسٹ ایپیسوڈ کل یعنی ہفتے کے دن اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ دوسرے ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کتنے پرجوش ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔